अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है मुबश्शिर ज़ैदी। आज से तकरीबन 4000 साल पहले बबूल के बादशाह हम्मुराबी ने दुनिया के पहले कवानीन बनाए। अगर आप बबूल और हम्मुराबी से वाकिफ़ नहीं हैं, आप उन कवानीन से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। आँख का बदला आँख, खून का बदला खून, जान का बदला जान। लेकिन ये सब लोगों के लिए बराबर नहीं थे। शुरफा के लिए अलग कवानीन थे, अलग सज़ाएँ थीं, और आम आदमियों के लिए, कमियों के लिए, शूद्रों के लिए अलग थे। मर्दों के लिए भी अलग थे और ख़वातीन के लिए भी अलग थे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मेरा कत्ल हो तो मेरे कातिल की जान जाएगी, लेकिन बिलफर्ज अगर आप मेरी बेटी को ज़ख्मी करें, उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाएं या उसको कत्ल करें, तो आपकी जान नहीं जाएगी। लेकिन इसकी जगह आपको मुझे मुआवजा देना होगा, या मुझे फिर हक होगा कि मैं आपकी बेटी को ज़ख्मी करूं, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाऊं या उसकी जान ले लूं। क्योंकि उस ज़माने में ख़वातीन को इंसान नहीं तसव्वुर किया जाता था, उनको बैल बकरी तसव्वुर किया जाता था। जैसे कोई पोजेशन है, जैसे आपकी गाड़ी हो या आपका फ़ोन हो या आपकी घड़ी हो, तो अगर किसी ने आपकी गाड़ी या आपकी फ़ोन चोरी किया, उसकी जान तो नहीं जानी चाहिए। मुआवजे में आपको हक है कि आप उसकी गाड़ी ले लें या उसका फ़ोन ले लें। सुनने में तो आता है कि उस वक्त से दुनिया ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि आज भी 2017 में हमारे ही माशरे में ऐसे लोग हैं जिनकी जहनियत अभी भी 4000 साल पहले की है और उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। मैं बात कर रहा हूँ जो हाल में ही मुल्तान के करीब एक केस हमारे सामने आया। मुबश्शिर जी ज़रा, आज भी खासी हेडलाइंस चलती रही। आज से 10 दिन पुराना केस है। बेसिकली मुल्तान का एक नवाई इलाका है, मुज़फ़्फ़राबाद। वहाँ पर कहा यह जाता है कि एक शख्स ने किसी 12 साला लड़की को जिनसी का निशाना बनाया जी। तो उसके बाद लोगों ने उसको पकड़ा और करार ये पाया एक ही ख़ानदान के दरमियान कि जनाब जो जिस शख्स ने मुबैना तौर पर रेप किया है, उसकी उसकी जो भतीजी है और उसको उसका रेप किया जाए, जो लड़की रेप हुई है उसके भाई की तरफ से। तो वहाँ बाकायदा ये एक घर में आए, 25 लोगों के निगाहों के सामने दोबारा उस 17 साला बच्ची को रेप किया गया। और उसके बाद उस वक्त फिर ये चीज़ सामने आई जब जो पहला रेप हुआ था, और इन रेपिस्ट की माएँ जो ज़ाहिर है उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मर्दों के हाथ में सारी चीज़ थी। और ये मकामी हमारे पंचायती जहनियत जो है, आपको पता है कि पंचायत हो ना हो, पंचायती एक जहनियत है कि मर्द बैठ करके डिसाइड करेंगे कि ख़वातीन क्या उनके बारे में फ़ैसला होगा। इतना घिनौना ये वाक़या हुआ। उसके बाद अब केस रजिस्टर हुआ है, छापे भी मारे गए हैं, 20 के करीब लोग गिरफ़्तार हुए हैं। लेकिन मेन जो मुलज़िम है अभी भी, जो मुबैना जिसने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है, वो अभी भी जो है फ़रार है। और पुलिस का ये कहना है कि उसको हम पकड़ने के लिए छापे मारे, क्योंकि उससे शायद मर्दाना जो है उसको तस्कीन मिलती है। अगेन इंसान ही नहीं है ना। हाँ, मतलब अभी ये बिल्कुल जनरल बात नहीं कर रहा, सबकी सोच ऐसी नहीं होती, ये भी एक बात ये भी बात सच है। लेकिन ये इस जैसे जो लोग हैं उनके लिए ये इंसान नहीं है, इनका कोई दिल और दिमाग नहीं है, ये बैल बकरी हैं। हाँ। तो जिस तरह बैल बकरियों का सौदा होता है, बिल्कुल वैसे ही इनका सौदा होता है। इस केस में मतलब है बहुत ही हॉरेबल केस। इसमें एक दो चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ता है कि बिल आखिर पुलिस की तरफ ये लोग आए, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि इस तरह का एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों 100 केस होते हैं जो इनके बारे में आपको कभी पता भी नहीं लगता। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर मुख्तारा माई। अस्सलाम वालेकुम जी। मुख्तारा माई, एक बार फिर आज ये वाक़या हुआ है 10 रोज़ कबल मुल्तान के साथ मुज़फ़्फ़राबाद जो इलाका है वहाँ पर। तो आपने भी ये चीज़ देखी होगी, आपने आपके साथ जो कुछ भी हुआ और उस पर पूरे मुल्क में गमो गुस्से की लहर भी दौड़ी, लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, फिर आपने बच्चियों के साथ स्कूल में उस चीज़ को सोच को परवान चढ़ाया। लेकिन 15 साल बाद हम देख रहे हैं कि उसी तरह का कमोबेश एक वाक़या होता है
تو کیا یہ سوچ ایسی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے کہ یہ سوچ بدلنے والی نہیں ہے، یا کیا آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے لائن سے لیا، اور سب سے پہلی بات میں کروں گی کہ ایک تو جہالت ہے، دوسری بات پہ آ جاتا ہے ہماری سیاسی سپورٹ، اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے ہمارے جو ہے نا قانون کا نہ ہونا، یہ قانون سازی نہ ہونا، مطلب قانون تو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے۔ بالکل۔ تو جس ملک میں ایسی ظلم زیادتیاں پنچایتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے نا کسی کو سزا نہیں ملے گی اور کسی غریب کو انصاف نہیں ملے گا، یہاں پر ایسی پنچایتیں ہوتی رہیں گی، ایسے ریپ ہوتے رہیں گے، لڑکیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ، کیونکہ کبھی رکنے والے نہیں ہیں جب تک کسی کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ عبرتناک سزا ہونی چاہیے ان لوگوں کو۔ بے شک بالکل ہونی چاہیے۔ اچھا محترم، آپ کو بھی علم ہوگا کہ ملتان میں ایک وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بھی بنا، اور کہا یہ گیا کہ جو بھی خواتین کے ساتھ کے خلاف جرائم ہوتے ہیں، چاہے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جائے، چاہے ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، تو ایک ایسا سینٹر ہوگا جو کہ پھر وہاں ویمن پولیس بھی بنائی گئی، ویمن جج بھی ہیں اور خواتین وکیل بھی ہیں، کہ تاکہ پروٹیکشن دی جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ تبدیلی آئی ہے، کچھ خوف بڑھا ہے لوگوں میں، لیکن جو واقعہ ہوا ہے وہ کم از کم اس کی نفی کرتا ہے؟ ابھی تو یہ شروع ہوا ہے جی، کیونکہ پہلا کیس اس شیلٹر میں سے نکل رہا ہے، لیکن جب تک کسی کو سزا نہیں ہوگی خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں آئے گا۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مختارہ مائی۔ اب دیکھیں، ہم زیادہ سے زیادہ آپ، ہم اور بہت اور لوگ، ہم چیخ سکتے ہیں، ہم چلا سکتے ہیں، ہم رو پیٹ سکتے ہیں، سزا، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم سزا نہیں دے سکتے۔ میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا، کیونکہ یہ ہے ظاہر ہے ریاست کا کام ہے، اور ہم پولیس نہیں ہیں، ہم کورٹ کچہری نہیں ہیں۔ آپ نے جو اسکول قائم کیا، ٹھیک ہے جی، آپ ایک مقصد اس کا یہ بھی تھا کہ کم از کم لوگوں میں یہ شعور آئے، ٹھیک ہے، اور جی، اور وہاں بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ جب ہم لڑکے بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں جنہوں نے پنچایت لگائی تھی، بالکل وہ بچے پڑھتے ہیں، سب بچے پڑھتے ہیں جی۔ تو اب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے بچے بھی جنہوں نے پنچایت لگائی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتی ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے، اب آپ ان کے رویے کو دیکھتے ہیں کہ کم از کم کوئی ایک رتی فرق پڑا ہے، کم از کم ان بچوں اور بڑوں اور بچیوں میں؟ بڑے تو چلے جیسے ہیں وہ سو ہیں، نہیں بچوں میں تو بیسیکلی فرق ہے۔ میں اپنے سکول کے بچوں کو دیکھتی ہوں تو میرے بچے، میں سب کو اپنے بچے سمجھتی ہوں، اللہ کا شکر ہے ان میں فرق ہے۔ شکر ہے۔ اوکے، تو پھر لیکن ابھی تک وہی مسئلہ ہے کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا، جب تک ایک کوئی مثال نہیں بنے گا، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ چیختے چلاتے رہیں، چاہے ہم لوگ چیختے چلاتے رہیں، کچھ کریں، لیکن انصاف جب تک نہیں ملے گا تب تک کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اچھا مختارہ بھائی، اب ان دونوں نے مطلب پہلے ایک ایف آئی آر ہوئی، پھر دوسری سائڈ نے بھی ایف آئی آر درج کی، اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے ہر کیس میں پھر برادری آ جاتی ہے، پھر گاؤں اور برادری آ جاتی ہے، جی ہاں، وہ کہیں گے کہ جی چھوڑے، آپ انہیں معاف کریں، آپ انہیں معاف کریں، پھر جو وہاں کے مقامی وڈیرے ہوتے ہیں ان کو بھی بیچ میں ملایا جاتا ہے، جو بھی وہاں پہ حضرات ہوتے ہیں۔ کتنا پریشر آنے والا ہے ان فیملیز پہ، ان خاندان پہ آپ کی نظر میں؟ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ آنے والا ہے، کیونکہ جیسے میرے اوپر پریشر آئے ہیں، میرے اوپر بھی بہت پریشر آئے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں شاید مجھ سے بھی زیادہ ان پہ پریشر آنے والا ہے، کیونکہ یہ دونوں طرف سے ہیں، ادھر سے بھی ایک بندہ ادھر۔ میں کہتی ہوں قانون سازی ایسی ہونی چاہیے، جو قانون جو بنے ان پہ بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو ان لڑکیوں کی بجائے یا ان کے والدین کی بجائے مدعی بنے، وہ حکومت مدعی بنے، سرکار مدعی بنے۔ بالکل۔ اچھا، ان میں سے قصور مردوں کا ہے، بالکل، لیکن سزا ان لڑکیوں کو ملی ہے، دونوں کو کیوں ملی ہے؟ بندے کو کیوں نہیں سزا دی گئی؟ جی بالکل، پنچایتوں نے ان کو کیوں نہیں پنچایت کا نشانہ بنایا؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان صوفی صاحب، جو کہ ڈائریکٹر جنرل
CM पंजाब शहबाज शरीफ साहब के जो स्ट्रेटजिक विंग है, जिसने ये कानून साजी भी की है सूबे में कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जराइम हो रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ ऐसे सेंटर्स बनाए जाएँ। और पहला सेंटर ही मुल्तान में बना है जहाँ हम गए भी थे और बहुत एग्जाम्पलरी काम कर रहे हैं। सलमान सूफ़ी साहब, सबसे पहले तो हमसे बात करने का शुक्रिया, लेकिन मौका ऐसा है, केस ऐसा है कि दोबारा से हमें फिर अपने अंदर झांकना होगा कि क्या कवानीन, सिर्फ कवानीन और इस सारी चीज़ का रास्ता रोक सकते हैं जब तक अमल दरामद ना हो। थैंक यू मुबशर। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आप सही कह रहे हैं कि ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है जिसकी वजह से हम दोबारा इस मौके पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं एक पॉजिटिव साइड, जो सिल्वर लाइनिंग जो मैं देखता हूँ वो ये है कि आपने भी सेंटर का विज़िट किया था मार्च में, जब ये सेंटर हमारा पहला इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बना था। उसके बाद फॉर्चुनेटली जैसे ही ये केस आया है तो ये फ़ौरन ही FIR भी रजिस्टर हुई, फ़ौरन उसी दिन ही मेडिकल कर लिया गया और अरेस्ट भी जो हैं वो फ़ौरन ही कर लिए गए। ये 2 सेपरेट इंसिडेंट्स थे कि जो कि रिपोर्ट किए गए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में, और जो हमने SOPs बनाए हुए हैं, जिस तरह हमारे वहाँ पे स्टाफ को ट्रेन किया हुआ है, दिस वाज अ लिटमस टेस्ट फॉर अस एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट में वो पास हुए। उन्होंने फ़ौरन ही रजिस्टर की FIR को और मेडिकल भी उसी दिन कंप्लीट करवा के तो उसकी जो चार्जशीट है वो कर दी। अब इसमें जो 2 चीज़ें देखने की हैं कि जो 2 पहलू हैं इस सारी चीज़ के, कि एक तो है कि हमने कवानीन बना लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने सेंटर भी बना लिए, लेकिन जहाँ पे मुआशरे का किरदार आता है तो अनफॉर्चुनेटली जो साउथ पंजाब को हमें सिलेक्ट करने का वजह थी वो यही थी कि उस बेल्ट में अनफॉर्चुनेटली पता नहीं देयर इज़ अ रीज़न कि इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं और पंचायत का बहुत बड़ा किरदार होता है। और हमने इसीलिए जो अब तक मार्च से लेके अब तक, आई विल बी हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू कि 743 केसेस जो हैं वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में आए थे, जो कि तमाम के तमाम रजिस्टर किए गए और उन तमाम के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई। और उसकी वजह से काफ़ी डिटरेंट पैदा हुआ कि अब ये भी जो केस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में आया वो इसीलिए आया क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे उनकी बात सुनी जाएगी। अगर ये सेंटर मौजूद ना होता तो वो इस वक्त किसी थाने में होती या उनको बात सुनने के लिए वज़ीर आला पंजाब को लिखना पड़ता या वज़ीर आला पंजाब को खुद जाके FIR दर्ज करवानी पड़ती, जो पहले हो चुका हुआ है। तो फॉर्चुनेटली इस सेंटर की वजह से काफ़ी वो फ़र्क पड़ा और जो FIR रजिस्टर हुई और हम इंशाल्लाह ताला पर्सनली उसको परसू भी कर रहे हैं। और वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बनी ही इस मकसद के लिए है कि वो इस बिल को इम्प्लीमेंट करवाए, वो इस सेंटर के ऊपर जो है वो एक 36 सेंटर्स और बना के बाकायदा मैकेनिज्म डेवलप कर रही है कि रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट, रिगार्डलेस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, रिगार्डलेस ऑफ एनी सलमान सूफी, देयर शुड बी सिस्टम इन प्लेस के जो कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सके। अच्छा सलमान साहब, तो माना कि आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है एंड डेफिनेटली व्हाट यू आर डूइंग इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एक मेरा आपसे फाइनल सवाल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हमें ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद आपको को जारी रखते हैं। वेलकम बैक। सलमान सूफी साहब, आपसे एक सवाल था कि FIR तो दर्ज हो गई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, लेकिन अक्सर हम इनफैक्ट हर एक दफ़ा हम इन केसेस में देखते हैं कि फरीकों पे बहुत प्रेशर आ जाता है और फिर आखिरकार कोई ना कोई समझौता, कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई ना कोई माफ़ीनामा हमारे सामने आ जाता है। इस केस में क्या रियासत फरीक बनी है इस केस में, और अगर नहीं तो क्या इरादा है? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और मैं इसमें बल्कि एग्जांपल देना चाहूँगा आपको कि कंदील बलोच का जब मर्डर हुआ था तो दैट वाज द वन ऑफ द डिलेमा दैट जो हम फेस कर रहे थे कि उसमें उसके भाई को माफ़ी करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। उसमें भी हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब की बेहस पे इंटरवेंशन की थी और हमारे प्रोसिक्यूशन ने मेक श्योर किया था कि स्टेट जो है वो केस जो है ना वो लड़ेगी कंदील बलोच के बिहाफ पे, और उसी की वजह से ये केस अभी तक अलाइव है, वो चल रहा है, वरना अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो चुका होता। इसमें भी क्योंकि इट्स अ वेरी रिसेंट केस और क्योंकि हमारे पास अभी सारे इन्वेस्टिगेटिंग हैं, हमारे पास तमाम शवाहिद आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें इतना बताना चाहूँगा ज़रार कि वो क्योंकि ये सेंटर जो है ये ऑल फीमेल रन है और इसमें इस तरह का एक फैसिलिटी है कि इसमें किसी की एक्सेस नहीं है। जब हमने इसको डिज़ाइन किया था तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई ना आ सकता है, ना इसमें कोई फ़ोन कर सकता है, और जब विक्टिम इसके अंदर है तो उसमें उसके पास किसी किस्म की एक्सेस इस तरह की नहीं होती कि आप उसको किसी तरह इंटिमिडेट कर सकें। और वी इवन कीप हर इन सेफ हाउसेज इफ़ वी हैव टू टिल द टाइम उसका केस जो है वो कोर्ट में जाएगा और कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर उसको फेस ना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखेंगे कोई इस तरह की कोई चीज़ होने लगी है तो
تو 100% یہ ہمارے پاس ہے ایک اختیار اور ہم اس میں ایز اے اسٹیٹ ہم اس کو پرسو کریں گے اور وی ول میک شیور کہ جسٹس از ڈن. اچھا سلمان، معاشرے کے ڈائلیما کی آپ نے بات کی، اس ساری صورتحال میں مردوں نے کمپرومائز کر لیا، خواتین بیچاری روتی دھوتی ان سے چھپ چھپا کے دونوں سائڈ سے وہ گئیں، انہوں نے اپنی بچیوں کے ریپ کے رپورٹ کی. ہاں ابھی بھی 20 لوگ گرفتار ہوئے ہیں مگر جو مبینہ ریپسٹ ہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے، وچ از این انڈیکیشن کہ وہی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ چھپاتا ہے کچھ عرصے تک پریشر ڈالیں گے اور بعد میں ان کو کسی نہ کسی کمپرومائز پر مجبور کریں گے، اپنی ہی خواتین کو جو اپنی بچیوں کی اوپر ہونے والے ظلم کی رپورٹ لکھوانے گئی ہیں. جی میں اس میں مباشر کلیریفائی کر دوں کہ اس کیس میں ان کی مائیں بھی نامزد ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس سارے اس واقعے کو، اور اس میں جو اریسٹ ہم نے کیے ہیں اور اس میں ہماری جو پارٹیز ہیں وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر کی، وہ آر پی او صاحب کی انسٹرکشن میں دے آر آل اراؤنڈ جہاں پہ بھی وہ ان کی ویئر اباؤٹس ہیں جو کلپریٹس ہیں، اور وی ول گیٹ دیم ون وے اور اندر، وہ دیٹ آئی کین گارنٹی یو. لیکن اس میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید مرد ہی اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک بھیانک جو رخ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ آپ اگر کیسز کے ڈیٹا کے اندر پروب کریں تو اس میں عورتیں پرووک کرنے میں، اس چیز کو امپلیمنٹ کروانے میں اور اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو دبانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ یہ بات تم باہر نہ نکالو، یہ تمہاری عزت کا معاملہ ہے، یا اس بات کے نکلنے سے ہماری سوسائٹی کی جو ہے نا وہ ناک کٹ جائے گی، اور اس طرح کی جو فضول باتیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ مرد اور عورت کی جو جنگ ہے نا یہ نہیں ہے، اس میں دونوں برابر کے شریک ہیں. جو وکٹم ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے صرف وہ سفر کرتی ہے، اور اس کی ماں ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا بھائی ہو، اس کی بہن ہو، وہ سب اپنے اپنے اینڈ کو کور کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کویشچن مارک ہے جو میں آپ کے شو میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آڈینس ہے وہ اس چیز کو سنیں اور اس بات کو سمجھے کہ یہ ایک کویشچن مارک ہے جو ہم نے اپنے آپ سے ہم نے خود اس چیز کا جواب دینا ہے. کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹ میں 100 سینٹرز بھی یہاں پہ کھڑا کر دوں، چیف منسٹر پنجاب ہر جگہ پہ بھی پہنچ جائیں، لیکن جب تک ہم اس کو ایز اے سوسائٹی کنڈون نہیں کریں گے اور ہم اس کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے، دس تھنگ ول نیور اینڈ. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور بہت شکریہ سلمان صاحب ہم سے بات کرنے کا، اور امید رکھتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب اس چیز کو فالو کرے گی، پرسو کرے گی، اور امید یہ بھی ہے کہ ہم 2020 سے آگے بڑھ جائیں گے کسی دن. ہاں بالکل، اور کیا ایسے جالیت سے باہر نکلے گا. سوچ کی بات کی میرے خیال میں یہی سوچ ہے جس کے لیے ان لوگوں کو بھی، حکومتوں کو بھی اویئرنیس بھی کریٹ کرنی چاہیے. لیکن اگر فائنل بات اسی پر آتی ہے، اور بالکل سلمان صاحب سے میں اگری کرتا ہوں، انہوں نے ساری باتیں کی ہیں، لیکن بنیادی بات جو ہے نا وہ مختار مائی بیوی نے کی کہ جب تک سزا نہیں ملے گی اور عبرت ناک سزا نہیں ملے گی، کھلے عام لوگوں کو نظر نہیں آئے گا نا، سر خوف کہیں سے بھی نہیں آنے. اور سیدھی بات، اتنا لمبے کیس چلتے ہیں، یہی تو مسئلہ کہ 10 سال ہو جاتے ہیں کہ جو وکٹم ہے وہ بھی کہتا ہے کہ خدا کے لیے بس کر دو، میری کتنی ایک آپ تذلیل کریں گے. ہاں بالکل. تو وہ زخم جو ہے، مطلب ہم لوگ یہ معاشرہ یا ہمارا نظام انصاف ان کے زخم جس طرح ہرے کرتا ہے، تو اللہ کرے اس کیس میں جس طرح سے ہوا ہے لوگوں کو پکڑا ہے مانیٹر کرنا ہوگا، اور کچھ نہیں تو چیخ تو سکتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں جی نیوز اپڈیٹس کے لیے. ویلکم بیک. اور جیسے آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کا پہلا آسکر شرمین عبید چنوہی گھر لائی تھی، اور ہمارے لیے بہت ہی فخر کا لمحہ تھا. اب ایک اور خوشخبری آپ کو بتاتے ہیں کہ 2 پاکستانی ڈاکیومنٹریز ایمی ایوارڈز کے لیے بھی نامینیٹ کی گئی ہیں، نامزد کی گئی ہیں. ایک تو ہے شرمین عبید چنوہی کی ڈاکیومنٹری اے گرل ان دا ریور دا پرائس آف فارگیونیس، جو غیرت کے نام پر قتل کے اوپر بنائی گئی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اس کی اسکریننگ ہوئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن غیرت کے نام پر قتل، اینٹی آنر کلنگ بل کے پیچھے بھی اس کا بھی کچھ انفلوئنس تھا. دوسری جو ڈاکیومنٹری ہے وہ بھی وہ ہے محمد علی نقوی صاحب کی امنگ دا بلیورز. موضوع تو کافی خطرناک ہے. یہ ہے ملا عبدالعزیز اور لال مسجد پر. انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈاکیومنٹری میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں
well, ابھی ہم پوچھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دونوں شرمین عبید چنوائے صاحبہ بھی موجود ہیں اور محمد علی نقوی بھی ہمیں اسکائپ سے جوائن کر رہے ہیں, ابھی وہ یو ایس اے. سو پہلے شرمین سے بات کرتے ہیں. تو فرسٹ آف آل شرمین, مینی کنگریچولیشنز اینڈ ویلکم ٹو دا شو. انشاءاللہ آپ ایمی ایوارڈز بھی پاکستان کے لیے لے آئیں گی. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو اکثر لوگ کرتے ہیں. سیونگ فیس کے بعد بھی لوگوں نے یہی سوال کیا اور اس ڈاکیومنٹری کے بارے میں یہی سوال کیا کہ آپ ہمیشہ ایسے موضوع کیوں چوز کرتے ہیں جس سے بقول ان کے پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے. یہ جب آپ کرٹیسزم فیس کرتی ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ دیکھیے, کسی بھی ملک کی پروگریس کے لیے, کسی بھی پروگریس یا مائنڈ سیٹ یا ذہنی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو ایک ایشو کو کنفرنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ایک بہت چھوٹی دلی بات ہے یا چھوٹی ذہن کی بات ہے کہ آپ ان ایشوز کے اوپر کیوں کام کرتے ہیں. دیکھیے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان ایشوز کا ہمیں ایز اے نیشن حل لے کر آنا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اپنی کو کسی کا غیرت کے نام پر قتل ہو یا کسی کے چہرے پہ تیزاب پھینکا جائے یا کسی عورت کے اوپر تشدد ہو. اگر آپ چاہتے نہیں ہیں تو آپ اس کے بارے میں کر کیا رہے ہیں؟ اگر ایک فلم آگاہی لے کر آتی ہے, لوگوں کو فورس کرتی ہے کہ وہ یہ ان ایشوز پہ کنفرنٹ کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ناٹ اونلی فلم میکر کے لیے جیت ہے مگر ملک کے لیے جیت ہے. اس لیے کیونکہ ہر فلم میں میں ایشو کے علاوہ وہ لوگوں کو ہائی لائٹ کرتی ہوں جو ان ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں. کا وہ سیونگ فیس میں ڈاکٹر جواد ہیں یا جو لیجسلیٹرز ہیں یا گرل ان دا ریور میں لائرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پولیس آفیسرز ہیں جنہوں نے خواتین کی مدد کی. تو اگر آپ فلم کو ایکچولی دیکھیں تو اس میں آپ کو سسٹم نظر آتا ہے جس کے اندر تبدیلی اور خامیاں ضروری ہیں, مگر وہ لوگ جو اس سسٹم کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کی ہیروئسزم وہ بھی نظر آتی ہے. اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز اے نیشن ٹو لک ایٹ. ایبسلیوٹلی. اچھا شرمین, یہ بتائیے گا کہ آپ کی, جیسے ہم نے تذکرہ بھی کیا کہ آپ کی ڈاکیومنٹری پرائم منسٹر ہاؤس میں اسکرین بھی ہوئی, اس کے فالو اپ میں جو آنر کلنگ کے خلاف بل بھی بنا. تو ایسی فلمیں جو کہ پوری دنیا میں بھی ایک کرٹیکلی ایکلیمڈ ہوتی ہیں, پاکستان میں بھی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے, تو کیا کردار ادا کر سکتی ہیں فلمیں اس ہمارے معاشرے میں ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے میں اور لوگوں کو اویئر کرنے میں؟ دیکھیں, فلم جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ مضبوط طریقہ ہے تبدیلی لانے کا. اینڈ یس, میری فلم نے ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا ہے پارلیمنٹ میں جو لا پاس ہوا ہے. بیکاز آپ کو پتا ہے غیرت والے قتلوں کے اوپر فیمیل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ ڈیکیڈ سے کام کر رہے ہیں, مگر کبھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا آپ کے چاند ستارے الائن ہو جاتے ہیں, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو اس فلم نے ایک کمال یہ دکھایا ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے جو ٹال لیجسلیشن تھی اس کے اوپر پارلیمنٹ کو تھوڑا سا دباؤ میں لا کر پش تو کروا دیا ہے. مگر یہ جو لیجسلیشن پاس ہوئی ہے کافی ویک لیجسلیشن ہے. اسٹرانگ لیجسلیشن پاس ہونا اور بھی زیادہ اسٹرانگ لیجسلیشن پاس ہونا اہم ہے. اس کے علاوہ لیجسلیشن تو ایک کمپوننٹ ہے, آپ لوگوں کے ذہن کس طرح تبدیل کریں گے. وہ 15 سالہ بھائی جس نے اپنی بہن کو دیکھا باہر ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے اور اس کو چاقو سے قتل کر دیا, جو باپ نے اپنی بیٹی کو صرف شک کی بنا پر جا کے گولی مار دی, آپ وہ ذہن کس طرح تبدیل کریں گے؟ وہ ذہن صرف آگاہی سے تبدیل ہو سکتے ہیں. گرل ان دا ریور نے 300 سے زیادہ جو ہے وہ اسکریننگ پاکستان میں دیگر چھوٹے گاؤں میں, شہروں میں کی ہیں, اور بہت ساری اسکریننگز میں, اور یہ اخباروں میں بھی لکھا گیا ہے, مردوں نے جس باپ نے اپنی بیٹی کو مارنا چاہا تھا اس کو سیلیبریٹ کیا کہ اس نے ٹھیک بات کی, اور جو لڑکیاں تھیں اس اسکریننگ میں انہوں نے صبا جو لڑکی تھی اس کو سپورٹ کیا. تو اس طرح کی اسکریننگ ہوں گی تو گفتگو ہوگی تو شاید کوئی ذہن چینج لائیں گے. بہت شکریہ شرمین عبید چنوائے اینڈ بیسٹ آف لک ایٹ دا ایمیز. اور اب ہم اپنے دوسرے نامنی سے بھی بات کرتے ہیں, محمد علی نقوی صاحب کی ڈاکیومنٹری امنگ دا بلیورز آؤٹ اسٹینڈنگ پالیٹکس اینڈ گورنمنٹ ڈاکیومنٹری کی کیٹیگری میں نامینیٹ کی گئی ہیں. ویلکم ٹو دا شو نقوی صاحب. اور سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک بہت ہی میڈیانہ سوال کرنے والا ہوں, آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟
مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے. یہ میری آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری دوسری ایمی کمیٹی سے ریکگنیشن ہے. ایک بار میں نے 2008 میں جیتا تھا ایک ٹیلی ویژن اکیڈمی آنر, اکیڈمی آف ٹیلی ویژن آرٹس اینڈ سائنسز سے, میری پریویس فلم کے لیے شیم. اور اس میں بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس والی فلم پہ ہم نے 5 سال گزارا تھا, بہت محنت سے بنائی تھی میری پوری ٹیم. میری جو کو ڈائریکٹر ہیں ہیمل ترویدی, اور تو یہ صرف میری جیت نہیں ہے, ہم سب کی جیت ہے. اور بس مجھے ذرا سیڈنس بھی ہے بیکاز آبویسلی یہ فلم پاکستان میں بین ہے جی, اور میں وہاں دکھا نہیں سکتا ہوں, تو اس میں افسوس بھی ہے. دونوں آپ کہہ سکتے ہیں ذرا مکسڈ فیلنگس ہیں, مطلب کبھی خوشی کبھی غم, تھوڑا سا خوشی کبھی غم. لیکن ایک بات بتائیں, یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ امنگ دا بلیورز جو لال مسجد پر ہے, ملا عبدالعزیز پر ہے, یہ پاکستان میں بین کیوں ہوئی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, ایک فلم فیسٹیول ہے جس کا نام ہے فیس فلم فیسٹیول. وہ اسلام آباد میں انہیں چنا تھا اس فلم کو دکھانے کے لیے پچھلے سال. تو پہلے دکھانے سے ان کو کیا کہتے ہیں نیشنل سینسر بورڈ سے کلیئرنس اور اجازت دینی تھی, تو سینسر بورڈ نے منع کر دیا. ہم نے اس ڈیسیجن کو اپیل بھی کیا لیکن ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملی, اور اس لیے ڈکلائن کیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو فلم ہے, اگر میں آپ کو وربیٹم بتاؤں انگریزی میں, کہ اٹ ڈز ناٹ شو پاکستان in a positive light in the ongoing battle against extremism or terrorism. تو معنی کہ اگر پاکستان کی جو جنگ چل رہی ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے, یہ فلم پاکستانی حکومت کو ایک طریقے سے نااہل دکھاتا ہے. جو اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ خود ہی سوچ لیں ہماری کیسی حکومت پرفارم کرتی ہے. تو نقوی صاحب, آپ دوبارہ بھی ہمت کر سکتے ہیں, کوئی آپ کا ارادہ ہے ایک دفعہ پھر سینسر بورڈ کے پاس جانے کا کہ شاید ہمیں پاکستان میں بھی پاکستانی ڈاکیومنٹری ملنے کو نظر آنے کو دیکھیں؟ جی, میرا تو بالکل ارادہ یہی ہے. ابھی تو میں جیسے امریکہ آیا ہوا ہوں, ابھی 1-2 ہفتوں کے لیے پھر میں واپس پاکستانی انشاءاللہ واپس آ رہا ہوں, اور میری یہی کوشش ہوئے گی کہ ہم پھر ری اپلائی کریں اور کسی طریقے سے ہمیں حکومت جو ہے اجازت دے تو میں اپنی فلم جو ہو وہاں پہ شیئر کر سکوں. آئی تھنک دیکھیں, جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی اچھی امیج ہو یا بری امیج ہو, اس میں آپ دونوں صورتحال سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے تو بالکل یہ ایک سوشل امپیکٹ ہے. ڈاکیومنٹری ایک ایسی فارم اور میڈیم ہے, چاہے میں چین کا ہوں یا جاپان کا ہوں یا امریکہ کا ہوں, وہ ایک فارم ہی ہے ایک جہاں پہ آرٹسٹک اینڈ جرنلزم ملتی ہے. اب اس میں فارم ایسا ہے کہ وہ کرٹیکلی ہوتی ہے, اور وہ مطلب اس میں آپ کے جو معاشرے میں جو خامیاں ہیں اس کی امید ہی یہی ہوتی ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کریں اور آگے بدلیں. اور میری بھی یہی کوشش ہے میری فلم کے ساتھ. انفیکٹ میری جو سب سے نئی والی فلم ہے انشاءاللہ ڈیموکریسی, جس میں میں نے جنرل پرویز مشرف اور عمران خان کو پچھلے 5 سال سے فالو کیا ہے, وہ میری ابھی امید ہے کہ وہ بھی ابھی نکلے پاکستان میں, اور اللہ کرے وہ نہیں بین ہو, لیکن وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ کے بھی سوال ہیں, بالکل آپ بھی سوال کریں. ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی نقوی جو ایمی ایوارڈ نامنی ہیں شرمین عبید چنوائے کے ساتھ, اینڈ وی آر وشنگ کہ بوتھ آف آر فلم میکرز, ڈاکیومنٹری فلم میکرز, کہ ہمارے لیے مزید اعزاز لے کے آئیں. نقوی صاحب, اس سے پہلے زرار نے تو آپ سے بات کی ہی کہ کیوں بین ہوئی, کیا ہوا. میرا ایک سمپل کویسچن ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ کچھ ایسی چیزوں کو ہمیشہ ڈھک کے رکھنا چاہتا ہے, چھپا کے رکھنا چاہتا ہے, تاکہ وہ نہ ہی ہمارے سامنے آئے نہ ہی دنیا کے سامنے آئے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ باہر کے ملکوں کو دیکھیں, ان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے, جیسے امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بہت پرانی اور اسٹیبلشڈ ہے.
تو ایسا نہیں ہے کہ باہر کے ملکوں میں بھی ان کی ایسی گروئنگ پینز اور ایسی چیزیں نہیں ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی، لیکن ان کی کوئی 100 سال سے تو چل رہی ہے. ہمارے یہاں ریلیٹیولی اتنی پرانی نہیں ہے لائک میڈیا انڈسٹری. ماشاء اللہ سے ہم نے کافی ترقیاں بھی کی ہیں اور کافی جلدی ہم کوئک لرنرز آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں. تو یہ تبدیلی آ رہی ہے آرام آرام سے. آپ دیکھ لیں کہ جب میں نے شیم بنائی تھی مختار مائی کے اوپر، اس کا تو بالکل ہی نہیں اجازت دی تھی، نہ تو اس کی کوئی خاص کوریج بھی کی تھی پاکستان میں. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 میں جب وہ فلم نکلی تھی، جبکہ وہ ایک ٹیلی ویژن اکیڈمی آنر بھی جیتی تھی شو ٹائم میں، اور ٹورانٹو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں پریمیئر بھی کیا تھا. لیکن اب جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو تبدیلی ہے اب وہ آ رہی ہے. اٹس از کمنگ ایٹ اے مچ سلوور پیس. اب یہ میڈیا میں یہ زیادہ کوریج بھی ہو رہی ہے. پاکستان سے شہن کے بعد عمران خان صاحب نے خود اچھا، آپ نے یہ تبدیلی والے نعرے تو ویسے ہی بہت زیادہ لگ رہے ہیں ہمارے، لیکن کیونکہ آپ کی فلم بین بھی ہوئی تھی اور زرار نے بات کی کہ وہ جو ہے دوبارہ آپ کوشش بھی کریں گے، تبدیلی کیا واقعی آ گئی ہے یا یہ ایک ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے، جیسے شرمین نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلم جو ہے ایک بہت اسٹرانگ میڈیم ہے جو اور ان کے تحت جو ہے ہمارا لا بھی پاس ہو گیا جو آنر کلنگ کے خلاف، تو بہت سی ایسی چیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک تبدیلی جو ہے ہمارے معاشرے میں آئی ہے اوور دا ایئرز؟ ہم نے ڈھکے چھپے لفظوں سے ہٹ کر اب کیا کھل کر بات کرنی شروع کی ہے؟ تبدیلی میں بات کر رہا تھا کہ اس رسپانس میں جب آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ باتیں ہم زیادہ تر گھر کے حد تک رکھتے ہیں یا ہو سکے گھر کے باہر، پارلیمنٹ میں بھی زیادہ اس میں کوئی اچھالا نہیں جائے، لیکن اب یہ باتیں ذرا نکل رہی ہیں. آپ نے شرمین کا ذکر کیا، شرمین کی جو فلم نامنیٹڈ ہے گرل ان دی ریور، اور ان کی اور میں کہوں گا بہت سی جو NGOs ہیں، بہت سی جو آرگنائزیشنز جو خواتین کے حقوقوں کے لیے لڑ رہی ہیں دن رات بہت سالوں سے، ان نے ایک ویمنس پروٹیکشن بل بھی پاس کیا. تو یہ چیزیں ہو تو رہی ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ آپٹیمسٹک بھی ہو سکتے ہیں، آپ پیسمسٹک بھی ہو سکتے ہیں. کیا یہ ہمارے معاشرے میں ایسی سنگین نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں، لیکن اب ہم ایٹ لیسٹ بات تو کر رہے ہیں اور ہم ایٹ لیسٹ کوشش تو کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بدلیں. اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ سب کچھ بدل تو نہیں گیا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، لیکن کافی سے زیادہ ہو بھی گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکے پہلے اتنی زیادہ تعداد فورن پروٹیسٹ اور آگے نہیں آتی سڑکوں پہ، یا اتنا زیادہ میڈیا میں اس کی چیزیں کوریج نہیں ہوتی ہیں جیسے 1990s میں دیکھ لیں یا 80s ہوتی تھیں، لیکن اس حد تک نہیں. اور اب زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ہو رہی ہیں بڑے شہروں کے اخباروں میں جیسے کراچی، لاہور، اسلام آباد، بٹ ایون لائک لوکل اینڈ رورل لیول میں بھی یہ چیزیں کنڈیم ہو رہی ہیں. اور آپ نے مختار مائی کا کیا، میں آپ کو صرف ایک فیکٹ اور فگر اپنی طرف سے بتا سکتا ہوں، کیونکہ دیکھیں میں کوئی خود NGO میں کام نہیں کر سکتا، تو ہو سکے میں لائق نہیں ہوں آپ کو ایک فل پکچر دینے کے لیے. لیکن مختار مائی کا جہاں تک میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب میں نے ان کے ساتھ فلمنگ شروع کی تھی، ان کے پاس ایک ہی اسکول تھا جس میں مشکل سے 40 یا 50 چھوٹی بچیاں، اور وہ خود ہی چلا رہی تھیں اسکول اپنے خود ہی پیسوں سے. اور اب ماشاءاللہ سے آئی تھنک ان کے کتنے اسکولز بن گئے ہیں. آئی تھنک بائی دی اینڈ آف مائی فلمنگ، اور میں بات کر رہا ہوں اب تو یہ پرانی بات ہے کیونکہ میں نے ان کو 2002 سے 2006-07 تک فالو کیا تھا، جب تک ان کے 3 اسکولز ہو گئے تھے اور ان کے کوئی تقریباً 1200 اسٹوڈنٹس بچے، اور اب تو اور بھی ہو گیا، ان کا نیٹ ورک ان کے گاؤں سے بھی آگے نکل گیا. تو آپ دیکھ لیں تبدیلی تو آئی ہے، خاص طور پہ ان کے خود ہی گاؤں میں. تو میں کہوں گا کہ ہاں انڈیویجول کی اگر آپ دیکھیں نا ان کی اکامپلشمنٹس، تو یہ بھی ہمیں نوٹس کرنا چاہیے. اس پہ بھی ہمیں مبارکباد مختار مائی کو اور جو ان جیسے خواتین ہیں جو ہیروز ہیں ان کو دینا چاہیے، اور جو مختلف پاکستان میں یہ اچھا جو کام کر رہا ہے. اور میرے خیال میں میسیج یہی ہے
کہ ظاہر ہے ہم سب کو کہیں نہ کہیں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. یہ بھی ہے, اور دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کو آئینے میں اپنی شکل اچھی نہیں لگ رہی, اس میں آئینے کی غلطی نہیں ہے, اپنی شکل ہی ہوئے, آئینہ مت توڑیں, آئینہ مت توڑیں, اپنی شکل کو تھوڑا بہتر کریں اگر آپ کر سکتے. اور میرے خیال میں مختارہ مائی کا آج کا لب لباب ان کا وہی ہے کہ جب تک سزا نہیں ملے گی, لاز پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, تب تک چیزیں نہیں بدلے گی. اسی پوائنٹ کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے, وسعت اللہ خان بھی ساتھ ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.